सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज़ लंदन वार्ता के एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज़ आलम है। आज लंदन वार्ता में मेरे मेहमान हैं मशहूर जर्नलिस्ट सईद नकवी, जो तकरीबन 60 साल से पत्रकारिता सहाफ़त के मैदान में सरगर्म हैं। अंग्रेज़ी के अखबार स्टेट्समैन से आपने करियर का आगाज़ किया, इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास एडिशन के एडिटर रहे, इसी अखबार के फॉरेन अफेयर्स एडिटर भी रहे और फिर हिंदुस्तान और दुनिया के मशहूर अखबारों के लिए लिखते रहे, जैसे कि संडे टाइम्स, गार्डियन, संडे ऑब्जर्वर वगैरह। एक लंबी लिस्ट है। मैं उन्हें अपने बीबीसी के दिनों से जानता हूं, जब वो 1990 के ज़माने से लेकर बाद में लंबे अरसे तक हमारे लिए एक एनालिस्ट, कमेंटेटर या विश्लेषक की हैसियत से काम करते थे। लेकिन उनकी आलमी शोहरत का असल राज हैं वो स्कूप्स और वो टेलीविज़न इंटरव्यूज़ जो उन्होंने 1980 से 20वीं सदी के आखिर तक रिकॉर्ड किए, और वो भी किन शख्सियतों के साथ। मिखाइल गोर्बाचोव, नेल्सन मंडेला, इत्साक शबीर, इत्साक रबीन, शिमोन पेरेस, कर्नल कद्दाफी, फिदेल कास्ट्रो, हाशिम रफसंजानी, डॉक्टर नजीबुल्लाह। एक लंबी लिस्ट है। अब आते हैं आज के इंटरव्यू की सबसे बड़ी सुर्खी की तरफ। मेरे साथ बातचीत के दौरान सईद नकवी ने शायद पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये एतराफ़ किया है कि नई दिल्ली में इस्राएली एम्बेसी खुलवाने में उन्होंने भी एक अहम किरदार अदा किया था। अब ये बात है तब की, जब राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात सुनते ही जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि अरे नकवी साहब, उल्लू के पट्टे, आपको ये मालूम होना चाहिए था कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं ये तो आइडियोलॉजिकली अजीब चीज़ करने वाला है दुनिया में। हमें नहीं मालूम था, हम मासूम थे। लेकिन राजीव गांधी को परेशानी दूसरी वजह से हो रही थी। क्या मेरा रवैया, आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं आपको साफ बता दूं कि मेरे पास एक प्लाक है घर में। 12 trees have been planted on the hills of Jerusalem in the name of Saeed Naqvi for him having played a role in Indo-Israeli relations. ये मेरे पास प्लाक है लगा हुआ घर में। वजह यह कि राजीव ने मुझसे कहा कि सईद, तुम्हारी क्या राय है? ये लोग मुझसे कहते हैं कि इज़राइल की एम्बेसी यहाँ पे ना खोली जाए। मैंने कहा क्यों ना खोली जाए? कि ये कहते हैं, अब नाम ना लूँगा, जितने मुस्लिम लीडर्स थे वो ये कहते हैं कि इसमें फिर होगा ये कि मुस्लिम वोट आपके हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा राजीव, ये सब हमेशा बिल्कुल आउट ऑफ टच है मुस्लिम थिंकिंग से। सईद नकवी, इस क्लिप से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसराइल के हवाले से खासी गर्म बहस हुई होगी। जी, और हुई। लंबी गुफ्तगू है जिसके दौरान सईद नकवी गोर्बाचोव, फिदेल कास्ट्रो और कद्दाफी के साथ अपने इंटरव्यूज़ के बेहद दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। 1960 और 1970 के मशहूर पॉप ग्रुप बीटल्स जब हिमालय की गोद में महर्षि योगी के आश्रम पहुंचे तो किस तरह सईद नकवी ने उन तक रसाई हासिल की, ये किस्सा भी शामिल है। राजस्थान की एक सीधी सादी लड़की अरुणा नथनियाल से किस तरह उनकी शादी हुई, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, मजाज लखनवी और दीगर उर्दू शोरा का कुर्ब उन्हें कैसे हासिल हुआ। आज की इस बातचीत में बहुत कुछ शामिल है, तो आइए सुनते हैं। सईद नकवी से मेरा पहला सवाल था कि इसराइल और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी इलाक़ों में जाकर आपका रिपोर्टिंग का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ? क्या गज़ा जाना भी हुआ था आपका? कई दफ़े गज़ा गया लेकिन ये अफसाना वहाँ से शुरू नहीं होता है। उन दिनों में मैं अपने 20s में था और मुझको बस शौक़ था कि मैं कहाँ जाके मैं स्कूप कर दूँ। मैं लंदन से वापस आ रहा था। उन दिनों में वापसी का टिकट जो था वो आप एक डायरेक्शन में कई जगह रुक सकते थे। तो मैं रुका था एथेंस में, और एथेंस से मैंने कहा कि ये एक ऑस्ट्रेलियन ने अल-अक़सा मस्जिद को जलाने की कोशिश की थी। मैंने कहा मैं अगर इज़राइल होता हुआ चला जाऊंगा तो मेरे हाथ में एक स्कूप आ जाएगा। लिहाजा मैंने वो जो हमारे इज़राइली कौंसल जनरल थे बॉम्बे में, मैंने उनसे रब्ता कायम किया। मैंने कहा साहब मैं जाना चाह रहा हूँ। उसने फ़ौरन बंदोबस्त कर दिया कि ये वीज़ा ले लीजिए। उन दिनों में ये बड़े होशियार थे इज़राइली। तब से वो ये था कि हमारे पासपोर्ट उन दिनों में, ये बात है 60s की, उन दिनों में 3 मुल्कों के लिए पासपोर्ट
valid for all countries except Republic of South Africa, Southern Rhodesia and the State of Israel. اس 3 کے لیے آپ کا پاسپورٹ ممنوع تھا. تو اگر میں پاسپورٹ لے کے وہاں چلا جاؤں اور انہوں نے ٹھپا لگا دیا تو پھر میں اور معذور ہو جاؤں گا, کسی اور ملک میں نہیں جا پاؤں گا, کیونکہ ان دنوں میں اسرائیل کا بائیکاٹ تھا ہر جگہ. تو کیا یہ لوگ بہت ہوشیار تھے, ایک پرچی دے دیتے تھے, وہ آپ پاسپورٹ میں لگا لیجئے, اور وہ آپ جاتے وقت وہ پرچی نکال لیتے تھے. تو وہ آپ کا پاسپورٹ مجروح نہیں ہوتا تھا, پاسپورٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا, اس پہ کوئی ٹریس نہیں ہوتا تھا. اب میں پہنچا جناب علی اس کے تحت بن گورین ایئرپورٹ. نہایت وہ خاتون, اگر میری 60 سال پرانی شادی ہو چکی ہے, لیکن اب بھی بادشاہ ہرمان کی جب شکل میں سامنے دیتا ہوں, اسٹرا ہیٹ پہنے ہوئے, وہ آئی مجھے لینے کے لیے. وہ ان دنوں میں جیروسلم میونسپلٹی کی پبلک ریلیشنز آفیسر تھی. وہ لینے آئی صاحب, اور مجھے تمام جگہ لے گئی, الاقصی لے گئی. الاقصی میں نے کہا بھائی اندر آ جاؤ. وہ کہ میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو میں نے کہا بھائی تم ہمیں گائیڈ کر کے لے آئی ہو یہاں تک, تو اندر چلو. وہ امام صاحب بیٹھے نا, وہ کہیں صاحب کون, کیونکہ میرا نام ہے سید غلام السیدین نقوی. وہ کہیں صاحب السید یہ وہ. میں نے کوئی وہاں تو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کوئی دھرتی برابر کوئی پوچھتا نہیں. یہاں الاقصی مسجد میں امام جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہا کرسی پہ. چلیے بہرحال وہ سب ہوا. اس کے بعد میں ایک چیز ابھی یاد رکھوں گا ہمیشہ, وہ یہ کہ مجھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا زائنزم کا. صرف ایک رپورٹر کی طرح میں ایک اس جگہ چلا گیا تھا جو کہ ممنوع تھی. مجھے کوئی آئیڈیالوجیکل کہ جو زائنزم اور فلسطینیوں کا پورا ایشو کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھی. کنگ ڈیوڈ وہاں کا بہت اعلیٰ ہوٹل ہے. میں وہاں جب گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ہال کے اس طرف ایم ایل سوندھی, جو کہ انڈین فارن سروس سے جنہوں نے ریزائن کیا تھا ٹاپ کرنے کے بعد, اور وہ تمام اس قسم کی نیتا گیری میں آ گئے تھے. ذرا سا ہندو رائٹ کی طرف ان کا انکلینیشن تھا تب بھی. وہ مجھے دیکھ کے اچنبے میں, میں انہیں دیکھ کے اچنبے میں. آخر میں وہ سمجھے کہ ایک ایسا لڑکا مل گیا ہے جس سے کے ساتھ کہ ہم بانڈنگ ہو سکتی ہے. تو صاحب انہوں نے مجھے ایک کونے میں لے گیا کہ دیکھو سعید, تو میں ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کل کہ دیکھو جیسے ہندوستان میں ہم چاروں طرف مسلمان پرابلم سے پھنسے ہوئے ہیں, ویسے یہ لوگ چاروں طرف ایک مسلم پرابلم سے پھنسے ہوئے ہیں. ان میں یہ بیچارے اس کا شکار ہیں. لہذا ہمیں اور اسرائیل کو ہاتھ ملا لینا چاہیے اور امریکہ سے دوستی کر لینا چاہیے, اور زندگی آرام سے گزر جائے گی. مطلب یہ لب لباب اچھی بات تھی, لمبی چوڑی, لیکن ان دنوں میں بالکل بھائی جس کو کہ لکھنؤ کی زبان میں کہتے تھے لونڈا تھا یار. کچھ مجھے نہیں معلوم تھا, کچھ شعور نہیں تھا, اسکوپ کر رہا تھا میں. صاحب ایک بات میں بتاؤں کہ ان دنوں میں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ دماغ میں کچھ نہیں ہے تو اسرائیل بڑی سافٹ اسٹیٹ دکھائی دیتی تھی آج کے مقابلے میں. ارے آج کا تو اس کو تو بھول جائیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ کبوتس جو تھے, وہ کبوتس یعنی کوآپریٹیوز میں لوگ رہتے تھے, اور کوآپریٹیوز اتنے سافٹ ایسے. تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا سوشلسٹ تھا, سارا نظام سوشلسٹ تھا. خیر اب قصہ یہ ختم ہوا. 73 میں جب میں بغداد گیا, رمیش بھنڈاری جو بعد میں فارن سیکرٹری ہوئے, وہ وہاں پہ سفیر تھے, اور وہاں پہ عراقی پریس والوں نے مجھے لنچ کے لیے بلایا. اور لنچ پہ بلاتے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ واز یور وزٹ ٹو دی ویسٹ بینک. میں نے کہا ان کو تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے گے تو یہ بات بتائیے, میں 68 میں گیا ہوں, 68-69 میں, اور یہاں 73 ہو گیا. اس کو سالوں کو ایک معاف کرنا میری زبان سے سالوں نکل گیا. بہرحال یہ کہ ان کو ایک ڈیٹیل معلوم تھی کہ میں وہاں کہاں تھا. یہ تھا جناب صدام حسین کا خفیہ, ان کو بالکل خبر تھی کہ میں کہاں گیا تھا. خیر باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد پھر یہ کبھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو حالات ہونے والے ہیں, پھر میں اسی اپنے مومنٹم میں, کیونکہ شوق تھا ان دنوں مجھ پہ
رقابت کا جنون طاری تھا شہر یاروں سے، بس ایک یہ تھا کہ اسکوپ کرتے جاؤ. تو وہاں شمیر تھے پہلے پرائم منسٹر، ان سے انٹرویو ہوا. لنڈا ان کی پریس سیکرٹری تھی. اس کے بعد یشاک ربین سے ہوا، اور اس کے بعد شیمون پیریس سے کیا. اس کے بعد یہ بار کئی وزٹس کیں اس کے لیے. اس بیچ میں یہ قذافی سے ادھر ہو گیا. تو اب ہندوستان کے اندر بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام اگر کریں جو کہ اور لوگوں نے نہیں کیا ہو، تو یہ نہیں کہ ارے بھائی واہ سعید نقوی نے تو کمال کر دیا، یہ ابھی ابھی آیا، دیکھیے کہاں کہاں کس سے ملایا. نہ، قذافی سے ملا، یہ تو مسلم نیٹ ورک ہے، تو مسلم نیٹ ورک ہے. اچھا صاحب. تو اس کے بعد میں رفسنجانی سے مل لیا، یہ تو شیعہ اینگل ہے. اس کے بعد میں یہاں کے سب پرائم منسٹر سے اسرائیل میں ملا، کہ لگے تو ڈبل ایجنٹ ہے. پھر اس کے بعد جب میری ملاقات ہوئی، کبھی آج تک کائنات میں بھوٹان کے بادشاہ نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، بلا کے مجھے دیا. اس کی وجہ ہے، لمبی کہانی ہے، آپ کو اس میں اس کا وقت گزر جائے گا. تو اب جناب وہ انٹرویو ہو گیا، ارے صحیح تو بھوٹان کے پے میں ہے. میں بھوٹان کے پے میں آ گیا فوراً. ابھی ہم لوگ اپنی بات کو یہاں پہ فوکس کرتے ہیں مڈل ایسٹ پہ. جی. تو سعید نقوی صاحب کہ آپ نے شمیر کا بھی انٹرویو کیا، آپ نے اتساق ربین جو پرائم منسٹر تھے جن کو بعد میں گولی مار کے ختم کر دیا گیا، ایک اسرائیلی نے ہی مارا ان کو، اور جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا، اور آپ نے شیمون پیریس جو کہ پرائم منسٹر بھی رہے اسرائیل کے اور پریزیڈنٹ بھی رہے، اور ان کا بھی انٹرویو کیا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ آج جو دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے، اور کیا یہ وہ ویژن ہے جو اتساق ربین کا اور شمیر کا اور شیمون پیریس کا تھا، یا یہ جو نتنیاہو کی لیڈرشپ میں آج ہم جو ویژن دیکھ رہے ہیں غزہ میں اور اسرائیل میں، یہ اس سے خاصا مختلف ہے؟ وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. سوویت یونین کا کولیپس ہونا امریکہ کے سول سپر پاور کی دلیل ہونے کی دلیل تھی. امریکہ ان دنوں میں سول سپر پاور تھا. بلینک چیک دے رکھا تھا اسرائیل کو کہ جو تم چاہو وہ کرتے جاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہاں کی اسرائیل لابی، وہاں کے جوڈیو کرسچن کمپیکٹ، اس سب کے سہارے سے یہ کھڑے ہوئے تھے. سول سپر پاور تھا امریکہ. ان دنوں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ بھائی کسی طرح میری ہیجمنی بچ جائے، اور نہیں بچ رہی ہے. اس کا اسرائیل سے کیا تعلق؟ اس کا اسرائیل سے تعلق یہ ہے کہ امریکہ کے سپورٹ کے بغیر ایک قدم چل نہیں سکتا تھا اسرائیل. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا پھر؟ اب یہ ہوا کہ پہلے بالکل گارنٹیڈ تھی امریکن ایک وکٹوریس رائزنگ امریکن پاور. اب ایک ڈیمینشنگ امریکن پاور جو کہ پرسوں نہیں رہے گی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب یہ واقعی میں اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹینشل جھگڑا ہے. یعنی اگر وہ پاور جس کی وجہ سے ہماری بقا تھی وہ اب نہیں رہے گا، تو اب ہم کو آخری پانسا کھیلنا ہے. تو کچھ ان کی مدد سے، کچھ ان سے چرا کے کسی طرح سے کھیل رہے ہیں. سوال آپ کے دماغ میں یہ اٹھنا چاہیے کہ ارے نقوی صاحب الو کے پٹھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں یہ تو آئیڈیالوجیکلی عجیب چیز کرنے والا ہے دنیا میں. ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم معصوم تھے. لیکن راجیو گاندھی کو پریشانی دوسری وجہ سے ہو رہی تھی. کیا؟ میرا رویہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. میں آپ سے صاف بتا دوں کہ میرے پاس ایک پلاک ہے گھر میں. 12 trees have been planted on the hills of Jerusalem in the name of Saeed Naqvi for him having played a role in Indo-Israeli relations. یہ میرے پاس پلاک ہے لگا ہوا گھر میں. وجہ یہ کہ راجیو نے مجھ سے کہا کہ سعید تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایمبیسی یہاں پہ نہ کھولی جائے. میں نے کہا کیوں نہ کھولی جائے؟ کہ یہ کہتے ہیں، اب نام نہ لوں گا، جتنے مسلم لیڈرز تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر ہوگا یہ کہ مسلم ووٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا راجیو یہ سب ہمیشہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہیں مسلم تھنکنگ سے. مسلمان کو ہندوستان کے آنٹرپرینوریل ہیلپ چاہیے.
مسلمان کو تعلیم چاہیے، مسلمان کو نوکری چاہیے، مسلمان کو رتبہ چاہیے، مسلمان کو پروٹیکشن چاہیے. یہ کہ صاحب اسرائیل سے آپ کر لیں گے تو سب یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کا نام میں بتا دوں، وہ نجمہ ہیبت اللہ تھیں، وہ غلام نبی آزاد تھے، وہ احمد پٹیل تھے مرحوم، اور یہ سب کے سب مسلمان ووٹ. ارے بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آخر میں ایمبسی کھل گئی، مسلمان ووٹ کا اتنا ذرا سا بھی فرق. تو اس وجہ سے آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کہہ دی جی باتوں کے دوران، اور وہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے میں سعید نقوی کا بھی کہیں کوئی کردار ہے، کوئی رول ہے. ہاں اور آپ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام کی باقاعدگی سے وہاں پہ پلاک نہیں مگر یہ پلانٹس لگے اسی ہوئے وجہ سے، پودے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. اسی وجہ سے. کہاں پہ یروشلم میں؟ یروشلم کے ہلز پہ کہیں ہیں، کہیں ہلز پہ وہ لگائے ہیں ہیں. کہ اور کس نہیں نے ہیں، لگائے مجھے ہیں؟ نہیں معلوم. کس نے لگائے ہیں؟ اسرائیلی اسٹیٹ نے. مجھے یہ ہم کو اور خوشونت سنگھ کو باقاعدہ بلا کے ایک اس میں ایک فنکشن میں باقاعدہ پلاک دیا گیا یہ کہ صاحب. اچھا ٹھیک ہے، تو اب میں یہاں پہ یہ بھی اسٹیبلش کر دیتا ہوں. دیکھیے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. آپ خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، سویکار کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کے بھارت کے ساتھ میں بہتر تعلقات قائم کروائے، کرنے میں ایک رول رہا. ٹھیک ہے، مطلب بہرحال. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اکثر جس طرح سے ایک لابی میں کام ہوتا ہے کہ فرینڈس آف اسرائیل. نہیں، وہ نہیں تھا. یہاں محض اسکوپ تھا، ایک بہت لو لیول اسکوپ کرنے کے لیے. ایک جرنلسٹ کا کیا کام ہے اس میں کہ تعلقات بہتر کراتا پھر وہ بھی اسرائیل کے ساتھ میں؟ نہیں، وہ ہو گئے تو ہو گئے. نہیں، میرا لاجک اس میں اسکوپ کیا ہے آپ کہ کا؟ بھائی لاجک اسکوپ یہ تھی کہ ہندوستان میں واحد جرنلسٹ جو کہ ان سب سے ملنے کے بعد پرائم منسٹر کو پوچھ رہا ہے کہ کیا کریں، کیا اس سے مسلمان ووٹ پہ اثر پڑے گا. دیکھیے سوال یہ تھا مسلمان ووٹ پہ، میں نے کہا ایک رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. اس کا کیوں؟ میرا لاجک یہ کہہ رہی تھی کہ سعودی عربیہ کے رشتے ہیں، کنگ حسین کے جارڈن کے رشتے ہیں، یہ موراکو کے رشتے ہیں، جتنے جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے سب کے رشتے ہو رہے. تو آپ ہم کو مور لائل دین دا کنگ کیوں ہم بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ چلیے ٹھیک ہے، وہ رشتے قائم ہو گئے. راجیو گاندھی کے زمانے میں ہوا جب وہ پرائم منسٹر تھے. وہ پرائم منسٹر تھے راجیو کے زمانے میں، وہ نہ ہو پائے. وہ ہوئے پی وی نرسمہا راؤ کے زمانے میں. پی وی نرسمہا راؤ آئے، انہوں نے فوراً انہی پیپرز کا فائدہ اٹھا کے رشتے کر دیے، قائم کر دیے. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں بالکل صاف. میں بہت ہی کھل کے میں نے بات کی ہے. بالکل معصوم تھا میں غلطی نہیں، واقعی میں معصوم. سعید نقوی جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی 1964 میں اسٹیٹسمین اخبار سے، پھر وہ انڈین ایکسپریس اخبار کے بعد میں جا کے ایڈیٹر بھی ہوئے، پھر 10 سال انہوں نے فارن منسٹری کور کی، فارن ایڈیٹر رہے انڈین ایکسپریس کے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معصوم تھے اس وقت. اور یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 1984 کے بعد کی. ٹھیک بات ہے سر؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ معصوم تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی انڈو اسرائیلی ریلیشنز اتنے اوپر پہنچ جائیں گے اس معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب شمون پیریز آئے ہندوستان تو انہوں نے مجھ سے بہت الگ لے جا کے، ہم نے کہا بھائی رشتے تو ہو گئے، کچھ اس میں کنٹینٹ تو آیا نہیں ہے. سو ہی سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. ہی واز اے ویری witty man, Shimon Peres. He says, Saeed, Indo-Israeli relations are like French perfume. They are to be smelled, not drunk. اچھا. You see? So, یہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں اس بات کا احترام چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو سچ بتا دیا. اس بات کا بھی میں آپ سے مانگوں گا کہ بھائی مجھ سے وہ غلطی ہوئی. میں یہ گیج نہیں کر پایا کہ یہ رشتے، یہ ہندوستان کا رائٹ ونگ ان رشتوں پہ سواری کر کے ان کو اتنا آگے لے کے چلا جائے گا. یہ بالکل یہ میری سمجھ کے دور تھا. یہ مڈل ایسٹ کا آپ نے ذکر چھیڑا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لوگ اتھارٹی کہتے ہیں اس ٹاپک پر، تو بلا وجہ نہیں کہتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر جگہ جگہ ہے، اور آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ میں انٹرویوز کیے ہیں. اور جب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ میں انٹرویوز کیے ہیں تو ایک
جرنلزم میں ہم سعید بھائی اتنا بھی جانتے ہیں کہ آسانی سے تو ایکسیس ملتا نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ سعید نقوی کو وہ ایکسیس حاصل تھی اسرائیل میں. یہ اور بات ہے کہ ان کو وہ ایکسیس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی حاصل تھی دوسری جگہوں پہ، یعنی کہ ایران میں بھی تھی. تو یہاں پہ آپ بیلنس کر لیتے ہیں. ہم نہیں، یہاں پہ یہ قذافی پہ جب عتاب نازل ہوا ریگن صاحب کا اور اس کے اوپر بمباری کی گئی بنغازی اور لیبیا میں اور اس میں ٹرپلی میں، تو اس کی بچی ہلاک ہوئی قذافی. میں وہاں گیا اور جا کے میں نے قذافی کا انٹرویو کیا. وہ کہتا رسوخ تو یہاں بھی تھے، تو یہ سالہ ہے ڈبل ایجنٹ، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. یہی لوگ کہتے رہے بھائی. وہ تو آپ نے کہا، آپ نے کہا تھا. خیر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ سعید نقوی صاحب کی کوششوں سے، جس میں اور بھی لوگ شامل تھے، اس لیے کہ ایک عرصے سے انڈیا میں یہ لوگ وکالت کرتے تھے کافی کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ میں بھارت کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی ہے. اور وہ تعلقات بہتر ہو گئے اور بعد میں بی جے پی نے ان کو سنوارا، نکھارا، اور خاص طور پہ نریندر مودی کے آنے کے بعد اور نتن یاہو کے وہاں پرائم منسٹر بننے کے بعد میں وہ تعلقات اس وقت آسمان پہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اسرائیل کی جانب سے جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، پہلے تو اس کو ڈسکرائب کیجیے، وہ کیا ہے؟ جینوسائیڈ، نرسنگھار جس کو کہتے ہیں، قتل عام، ہے نا، اور ایتھنک کلینزنگ. اور اس کی وجہ ہے، نہیں وہ وجہ میں ہم بعد میں جائیں گے، وہ تو آپ ظاہر سی بات ہے وجہ تو ہے بالکل ضرور. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ جینوسائیڈ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. دوسری بات، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ بھارت انڈیا کا جو اس وقت ڈپلومیٹک پورا ایٹیچیوڈ ہے وہ کس طرح کا ہے؟ میں آپ ہی سے سننا چاہوں گا پہلے. بہت ہی یعنی افسوسناک، کیونکہ ہم نے دیکھیے. افسوسناک کیوں ہے؟ افسوسناک اس لیے ہے کہ وہ شخص جس کو کہ آپ نے ابھی سنا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسرائیل گیا اور اتنے لوگوں سے ملا، وہ اس سے پہلے یاسر عرفات سے بھی کہاں ملتا تھا؟ ہمارے راشٹرپتی بھون میں وہ آ کے ٹھہرتے تھے. یہ ہمارا رشتہ ہو گیا تھا پیلسٹینین اتھارٹی سے، تو ہم ان کو بھی جانتے تھے. ہم ان کو یار صرف یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے تو سورسز ہیں. یہ نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر پھر کیا ہوا کہ آج جو فارن منسٹری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کی آپ نے مدد بھی کی، اس کے اندر تبدیلیاں دیکھیے. آج کیا نہیں، اس کو کیا کیسے بیان کریں گے؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں بھائی یہ ایک خاموشی ہے. یہ جراثیم ہندو رائٹ کے کانگریس کے باڈی پالیٹک کے اندر بھی شروع ہی سے تھے. وہ بہت لمبا افسانہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، آج کی بات کرتے ہیں. اور آج کا افسانہ یہ ہے کہ وہی پھر ابھر کے یہ بی جے پی کے اندر، اور بی جے پی کے اندر دیکھیے اٹل بہاری واجپئی کا ایک نظریہ تھا جو کہ وہ سب کو لے کے، وہ اپنی ریئلزم کو جانتے تھے. وہ بہت ہی ریئلسٹ آدمی تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ بھائی ہندوازم کو ہم اس حد تک لے چل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہندوتوا کو سب کے اوپر تھوپ دیا جائے گا اور ہم ہر چیز بدل دیں گے، ہم جوڈیشری کو بدل دیں گے، ہم پریس کو بدل دیں گے، ہم الیکشن کمیشن کو بدل دیں گے، ہم سب کچھ، یعنی ہم بہت انکمفرٹیبل ہیں اس کانسٹیٹیوشن سے جو ہم کو یہ لوگ بخش کے چلے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن الگ ہو جائے. یہ سب اب جو ہو رہا ہے افسوسناک ہے. اور یہ افسوسناک آپ نے کہا، پہلے بھی کہا. میں ذرا سا اور آپ سے ہی سننا چاہتا ہوں. اب اس لیے کہ کمنٹیٹر ہیں اور آپ کی پوری دنیا بھر میں عزت اس بات پہ کہ ایک بار یہ ضرور سمجھا دیجئے کہ جو بھارت کا بدیش منترالیہ ہے جس حد تک خاموش ہے غزہ کے معاملے میں، اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوہرام مچا ہے. ایک سے ایک بڑی تعداد میں لوگ نکل کے آ رہے ہیں، ملک نکل کر آ رہے ہیں، دیش نکل کے آ رہے ہیں، جس میں کہ یورپ بھی شامل ہے، جس میں کہ اسپین بھی شامل ہے، جس میں آئرلینڈ شامل ہے، جس میں کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اس کو روکیے، اور تعلقات ختم کر رہے ہیں، اور جو ہتھیاروں کی سپلائی ہے اس کو بند کر رہے ہیں. کافی ایسے ملک ہیں جو سامنے آئے ہیں. تم جو یہاں پہ آ رہے ہو پرویز، وہ یہ ہے کہ جو یہ ہندو مسلم ڈویژن پیدا ہوا ہندوستان کے اندر، اور جو کہ پالیٹکس پنپی، یہ
اس کا ایک پہلو ہے یہ کہ بھائی جو مسلمان کے خلاف ہے اس سے دوستی کر لو. ٹھیک یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ سعید نقوی صاحب نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے اور بہت بار ان کے بارے میں بات بھی کی ہے، اور آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے یہاں پہ میں ذرا سے یہ بھی جان لوں کہ آپ کی تو 3-4 کتابیں ہیں اس تھیم پر، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی سیاست کے بارے میں، کہ آج مسلمان کیا سوچتا ہے، خاص طور پر نوجوان. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے ایک آپ کی کتاب ہے انڈین مسلمس، ایک ہے ریفلیکشنز آف این انڈین مسلم، ہے نا. پھر لاسٹ برہمن پرائم منسٹر، یہ تو ایک الگ کہانی ہے. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے ضرور یہ سننا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کا تجزیہ غلط تھا، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو پی وی نرسمہا راؤ ہیں یہ آخری پرائم منسٹر ہیں برہمن. کوشچن مارک ہے اس کتاب کے اندر، اور آگے اٹل بہاری واجپئی کا نام ہے اس میں، کتاب کے اندر ہے، وہ آ جاتے ہیں برحال. پھر آپ کی ایک اور کتاب بینگ دی ادر، دا مسلمس ان انڈیا، جو سن 2016 میں آئی. اور آخر میں آپ کی کتاب آئی دا مسلم وینشز، یہ سن 2022 میں کتاب آئی. اور یہ ایک ڈرامہ ہے ایکچولی، میرے خیال سے پہلی بار آپ نے ڈرامہ اٹیمپٹ کیا ہوگا، اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس کی. تو یہ کتابیں آپ کے مسلمانوں کے حوالے سے ہیں، میں نے اس لیے ان کتابوں کا ذکر کیا. اور دوسری طرف ابھی آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی اسی انٹرویو میں، اور معاف کیجیے گا کہیں ہو سکتا ہے میری آواز بھی چڑھی ہو آپ سے سوال کرنے میں، لیکن کیا ہے کہ آپ اتنے ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، تو آپ سے تھوڑا بہت جرنلزم تو ہم ہی نے سیکھا نا. پھر اگر میں آپ سے سوال نہ کروں تو پھر میں نے سیکھا کیا آپ سے؟ بالکل کریں آپ. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہوا. تو میں آپ سے پھر یہ بھی یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ سعید صاحب، ایک طرف آپ نے مسلمانوں کے ایشوز کو ریز کیا ہے، ان کے دل کی بات کہی ہے، دوسری طرف آپ ہی تو ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ میں انڈیا کے تعلقات کو بہتر کرایا اور اس حد تک بہتر کرا دیا. مطلب آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کروں سیدھی سی بات ہے، ملک چلتے ہیں بڑی بڑی سیاست کے ساتھ میں، لیکن یہ سعید نقوی ان لوگوں میں شامل تھے، ان جرنلسٹ میں شامل تھے انڈیا میں ایک وقت میں، جو کہ اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے بہتر ریلیشنز کے بارے میں لکھتے تھے، کام کرتے تھے. انڈیا سے، انڈیا کے ساتھ بہتر ریلیشنز کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ووٹ کے کانٹیکسٹ میں وہ غلط آرگومنٹ مانتے تھے. اب کیسے مانیں گے؟ اب آپ مڑ کے دیکھیں گے، ایک جب یہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، وہ مسلمان اب آپ سے سوال کرے گا کہ سعید نقوی صاحب آپ نے 4 کتابیں لکھی ہیں، مسلمانوں کے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے اور ان کی تکلیف کو سمجھا بھی ہے، لیکن کیا سمجھا آپ نے؟ میں یہی سمجھا ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی سچویشن جو ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا مسلمان میرے خیال میں پہلی دفعہ تاریخ میں وہ گروپ جس کی ہسٹوریکل میموری حاکم کی رہی ہو وہ بالکل محکوم ہو جائے، اور جس کا گھر گرایا جانے والا ہو. اب آپ اس پیمانے کو دیکھیے کہ وہ جس کی ہسٹوریکل میموری اس میں حکومت بھی ہو، اور جو اس کی ہسٹوریکل ایکسپیرینس میں اس کا گھر بھی گرایا جا رہا ہو، یہ ایک پہلی دفعہ ایک اسٹیٹس ریورسل کا ایک عجیب و غریب نمونہ پیدا ہو رہا ہے اس کمیونٹی کا جو کہ ہندوستان میں اس وقت مائنورٹی ہے. یعنی 200 ملین لوگوں کے ملک بہت کم ہیں، لیکن 200 ملین لوگوں کی مائنورٹی اس وقت انڈر پریشر ہے. اور وہ اس لیے انڈر پریشر ہے کہ ایک ویژن ہے ہندو راشٹر کا جو کہ ٹینیبل نہیں ہے، وہ ہوگا نہیں، بن سکتا نہیں ہے، لیکن وہ ہے. اور اس کے لیے آپ گھر بھی گرا رہے ہیں، آپ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، آپ ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے اپنے اس پلے میں جس کا نام ہے دا مسلم وینشز. مسلم وینشز پر ہم نے سننک پر ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ سے بات ہوئی ہے مسلم وینشز کے بارے میں. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں وہ سن سکتے ہیں اس پورے انٹرویو کو کہ اس ڈرامے میں ہے کیا. اور وہ کتاب کالم ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں یہ ڈرامہ باقاعدگی سے تفصیل سے اس کی باتیں اس میں گئی ہیں.
آپ نے بہت لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور ہم نے مڈل ایسٹ کا ذکر چھیڑا تھا، اس میں بہت زیادہ آپ سے باتیں بھی ہو گئی، تھوڑی تلخی بھی آ گئی کہیں نہ کہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا اس کو تلخی آپ میں آئی ہو، مجھے تو بالکل نہیں، مجھ کو تو چاشنی لگی. چلیے تو یہ کہ کہتے ہیں نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب. نہیں، یہ کہ وہ بہت ایک وہ واقعہ زندگی میں پروفیشنل لائف کا ایسا ہے کہ جو لوگ جس کو دباتے ہیں، میں نے کھل کے اس کے بارے میں آپ سے بات کی نہیں، میں کہ عزت افزائی سمجھتا ہوں کہ آپ نے کھل کے اس ٹاپک پہ بات کی. میں آپ سے یہ یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے گورباچوف کا انٹرویو کیا، آپ نے کرنل قدافی کا انٹرویو کیا جو لیبیا کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک وقت ایسا پاورفل آدمی تھا مڈل ایسٹ میں کہ مطلب امریکہ وغیرہ بھی یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ڈرتے تھے، ویسٹ میں بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اس آدمی کا رخ کیا ہوگا. تو میں یوں سمجھ لیے کہ 4 لائنوں میں تقریباً آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے تھے. جیسے گورباچوف صاحب سے جب آپ ملنے گئے تو اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انڈیا میں کسی جرنلسٹ نے رشین لیڈر کا انٹرویو کیا ہو. اس سے پہلے دیکھیے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں، میں بنا رہا ہوں. بدتمیزی کی علامت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے نہ صرف انڈیا، کہیں کا کوئی جرنلسٹ کریملن پیلس میں جا کے وہاں ان کے سیکرٹری جنرل آف سی پی ایس یو سے کس نے اگر انٹرویو کیا ہو تو مجھے بتایا جائے. سارا میرا جرنلزم رد نہیں ہوا. وہ واحد انٹرویو اسی لیے واحد تھا کہ اب اس کے بڑے بہت سے مزیدار نہیں، وہ کس لیے واحد تھا لوازمات ہیں. بتائیے؟ کس لیے اپنے آپ میں تنہا انٹرویو ہے، اس لیے کہ اکیلا اکیلا انٹرویو؟ آدمی، اس سے پہلے کوئی کریملن پیلس بلڈی میز کی ہال میں گیا ہی نہیں تھا. وہ کسی نے سیکرٹری جنرل آف سی پی ایس یو، کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین، اس کو انٹرویو کیا ہی نہیں تھا. یہ تو شوق آپ تھا. میں جنون ہے. میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے، بڑے بڑے سیزن جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سعید نقوی میں ایک غضب کی ایسی آگ رہی ہے اچھی بڑی سٹوری کی تلاش میں، اسکوپ کی تلاش میں، کہ تیرے آستہ کی تلاش میں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ الگ قصہ ہے آپ کا. بات گورباچوف کی ہو رہی تھی. جب وہ آئے تھے تو 2 ورڈز پیدا ہوئے دنیا میں. گلاسنوست اور پیرستروئکا. پیرستروئکا، گلاسنوست اوپننس، پیرستروئکا ریسٹرکچرنگ. تو یہ تھا کہ یہ کس حد تک اس میں ہیں، اور لوگ بڑا ڈرتے تھے انٹرویو کو کہ میں ہندوستان کا اخبار نویس تھا، لہذا ٹی این کال ہندوستان کے سفیر تھے. انہوں نے صاحب کیا سوال کریں گے، افغانستان پہ نہ پوچھنا اور یہ نہ پوچھنا اور وہ نہ پوچھنا. میں سب سنتا رہا، برب کعبہ میں سنتا رہا. اور میں نے کہا کہ جب بتی آن ہوگی اور کیمرہ جب آن ہو جائے گا تو جو میں کروں گا وہ میں کروں گا. میں نے کہا کامریڈ گورباچوف میخائلووچ، I was supposed to meet you in the library. There's no books in this place. دا وہ لائبریری پیچھے. میں نے کہا وہاں کتاب آپ نے کوئی پڑھی ہے ادھر حال میں؟ اب دیکھیے بالکل ان کے کنٹرول کے باہر جا رہا ہے انٹرویو. یس. میں نے کہا ہو از دا بیسٹ رائٹر یو ہیو ریڈ ان دا لاسٹ 1 month؟ ایتماتوف. اب بالکل ایک کیا پتہ چلا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ واقعی میں اپنے سی پی ایس یو کے باوجود انڈیپینڈنٹ باتیں کر سکتا ہے. کون سی کتاب پڑھی تھی انہوں نے؟ ایتماتوف ایک رائٹر تھا سینٹرل ایشین جو کہ سائیکالوجسٹ ناولسٹ تھا، سائیکالوجی کی ناول. اچھا. ہاں، ایتماتوف. اور وہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. پھر یہ باتیں ہوتی گئیں، پھر وہ آپ جناح والی وہ پھیلتی چلی گئی. اور سامنے ارے نام یا اللہ نام آ جائے گا، وہ سامنے بیٹھی وہ ہنس رہی ہوں گرن فرام ایئر ٹو ایئر کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. تو وہ ایک انٹرویو، اچھا وہ صاحب 2 گھنٹے، اچھا کیوں ود دی انٹرپریٹیشن وہ 1 گھنٹے کا انٹرویو کوئی 2-2.5 گھنٹے چلا. اب ہندوستان کی آپ دیکھیے کہ کتنا تابع تب ان کا تھا کہ صاحب جب یہ انٹرویو کر کے میں وہاں پہنچا تو یہ کہ اس کا ایک لفظ یہ کاٹ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ صاحب
اس سے سوویت یونین کا سب سے بڑے لیڈر سے ہمارے سب سے بڑے جرنلسٹ ان زمانے میں اس نے انٹرویو کر دیا. اب صاحب ان کی بوٹی کانپے کہ کیا کیا کہہ دیا اس نے, کاٹ سکتے نہیں ہیں کیا. اب جناب سیکری, وینا سیکری وہ سامنے تھی, ان کے شوہر تھے راجیو سیکری, وہ ایمبیسی میں تھے. وہ جناب میرے گھر آئے, کل کے سعید کین آئی گیٹ دی ٹرانسکرپٹ آف دیٹ انٹرویو. میں نے کہا یہ لو, کیونکہ اس میں تم نے جو افغانستان کے بارے میں پوچھا کیا ہے کیا ہے, میں نے کہا کچھ بھی نہیں یار. تو خیر وہ لے کے گئے, باقاعدہ اسکریننگ ہوئی, اور پھر ان کے مائی کے لال کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس انٹرویو میں سے 1 منٹ بھی کاٹ دیں. تو وہ 2.5 گھنٹے نہایت بورنگ انٹرویو چلا. یا اللہ, اور میں نے کہا بھیا اس کو ایڈٹ کر دیتے, اس کو ذرا سا. یہ دوردرشن پر ہوا, دوردرشن, کیونکہ ان دنوں میں دوردرشن ہی تھا. ٹھیک بات ہے, دوردرشن ہی تھا, اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. ان لوگوں جب یہ فری مارکیٹ آئی کم وقت, انہوں نے کوئی دلچسپی دکھائی نہیں. یہ تو بالکل وہ گورباچوف کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی انٹرویو سے پہلے بعد میں بھی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے, تو مطلب کیسا, جیسے ہی میں گیا میں نے کیا کہا دیکھا آپ نے, میں نے کہا میخائلووچ, آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو, یو نو یو بین گیون اے لسٹ آف کوسچنز, I have been given a list of questions. I want to go beyond that. He said, da. Yes. تو وہیں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی ہے فری. اور وہ پھر انٹرویو ہوا. اب وہ کہتے ہیں نا, بات چلی گئی, گورباچوف چلے گئے, ساری کہانی ایک طرف ہو گئی. جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, بڑی دلچسپ بات کہوں میں آپ کو. جی بتائیے. کہ اس کے بعد میں ملا ان سے, جب وہ ڈوب چکے تھے, تو انٹرویو وہیں وہاں ماسکو میں ہوا. میں نے کہا میخائلووچ, نہیں یہ اب تب کی بات بتا رہے ہیں جب وہ ہٹ گئے, پاور میں نہیں, جو ہٹ گئے, پاور لوز کر چکے. تو میں نے ایک سوال ان سے یہ کیا کہ جب آپ مجھ سے یہ کہتے تھے, آپ کے دماغ میں تصور کیا تھا کہ جو سوویت یونین ہے وہ رشیا کیا ہوگا. اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی. اس نے کہا کہ رکنے کے بعد, وہی مونچھوں والا اس کا انٹرپریٹر تھا, اس نے کہا کہ دیکھو سعید, جو اسکینڈینیویا میں سوشل ڈیموکریسی ہے, یعنی بالکل سوشل ویلفیئر سسٹم ہے, اب کچھ اس نے اسکینڈینیویا کے سوشل ویلفیئر سسٹم کی بات اس کے دماغ میں تب تھی. یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھ لی ہے, اللہ جانے کوئی دلچسپی اس میں لے گا کہ نہیں, لیکن ہے میرے نزدیک ہسٹورک بات ہے. یہ ہسٹورک بات اس لیے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گورباچوف کے دماغ میں ایک ایسا نظام, ایسی ویوستھا تھی جو اسکینڈینیوین جو کنٹریز ہیں جس میں ایک الگ طرح کا سماجواد, کے زمانے میں جو سوشلزم تھا, ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور تھا, وہ اس کے دماغ میں تھا کہ اس طرح کا اگر ہو جائے. لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں ویسا, آپ بھی جانتے ہیں. نہیں, اس لیے کہ وہ پھر وہ امریکن پاور گیم میں آ گیا, وہ یلسن کو لے آئے, وہ اسٹروک ٹیلبرٹ چاہتے تھے. تو ہم نے گورباچوف کی بات کر لی, مجھے قذافی کا اور ذرا, اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو لارجر دین لائف کیریکٹرس ہیں. اب جیسے قذافی, اب ان کی تو بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں کہ مطلب کس قسم کے وہ ڈکٹیٹر تھے, اور کس قسم کے ساتھ میں بڑے رحم دل انسان بھی تھے, اور کس طرح سے وہ کہیں ایک پورے عربوں کو ایک ساتھ لانا چاہتے تھے. ایک زمانے میں بات چلی کہ کہیں ایسا ہے کہ یونیفیکیشن ہونے والا ہے ایجپٹ کے ساتھ میں, لیبیا کا, اور اس کا بڑی بڑی باتیں تھیں. لیکن ہم وہاں کیسے پہنچے؟ ہاں نہیں, کیسے پہنچے, ہاں یہ بتائیے. دیکھیے آپ کو ایک بات بتانا ہے, جتنا آپ کا اخبار نویس, چاہے وہ ٹام فریڈمن ہوں نیو یارک ٹائمز کے, چاہے وہ جو بھی ہوں, وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کی امداد کے بغیر بڑا انٹرویو ان کو نہیں ملتا ہے. یعنی وہ اپنے ایمبیسڈر سے یہاں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پھر ان کو اوکے کرتا ہے. اور یہاں کا یہ نظام جو ہے, یہ میڈیا اور اسٹیبلشمنٹس کا ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ پھر طے کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو دیا جائے. اس سے اگر انٹرویو دیں گے تو راجیو گاندھی کی سرکار ناراض نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو جانتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں, یہ اس طرح سے یہ انٹرویوز بنتے ہیں. اب کیا ہوا قذافی کے معاملے میں, قذافی کو ریگن صاحب نے
بمباری کی بنغازی پہ اور ٹرپلی پہ، اور جناب یہ وہ ان کی بیٹی ماری گئی. اب یہ ہوا ہے آج وہاں پہ اتفاق سے، دیکھیے لک بڑا رول پلے کرتی. ہاں اتفاق سے فارن منسٹرز آف نان الائنڈ دہلی میں مل رہے تھے. وہاں راجیو گاندھی کو ایک دم سے یہ ہوا الہام کہ بھائی ایک ڈیلیگیشن جائے اور کمیسریٹ کرے قذافی سے. تو ہمارے ایک بھگت صاحب تھے، ہوا کرتے تھے، یہ والے ایچ کے ایل بھگت نہیں، ایک اور بھگت، وہ بہار کے، وہ فارن منسٹر تھے. انہوں نے ایک اس کے 2 اور فارن منسٹرز کو لیا، 3، اور یہ سب ایک ڈیلیگیشن. میں نے کہا یہ جا رہے ہیں، مجھے سب خبر رہتی تھی ان دنوں میں. میں نے کہا یار ان سے طے کر لو، راجیو سے جا کے بات کر لو. میں نے کہا بھائی یہ لوگ جا رہے ہیں اس کو قذافی سے ملنے، آپ کا آفس ان کو بتا دے کہ میں بھی وہاں پہنچوں گا. تو جناب وہ رونن سین نے اشارہ کر دیا فارن منسٹر کو کہ سعید نقوی بھی وہاں ہوں گے. دیکھیے اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. تو وہاں میں پہنچا، اسی ہوٹل میں میں ٹھہرا جہاں ہمارے ودیش منتری بھی تھے. اور یہ ہوا کہ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ سب اوپر سے اشارہ یہ آیا کہ اس کا انٹرویو بھی کیا جائے. یہ جا رہے تھے سب کے سب، چاروں کے چاروں، کل صبح ملنے. وہاں انہوں نے ہمارا طے کر دیا. سامنے کیٹ ہائیڈی میرے کمرے کے سامنے تھی، جو یہاں کی بی بی سی کی تھی. اب دیکھیے یہ ہے میڈیا کے اندر کے ڈویژنز اور رقابت. کیا اس وقت انڈیپینڈنٹ میڈیا دنیا کا جو بھی ہو اس کے لیے قذافی انٹرویو کے قابل نہیں تھا؟ لیکن ان دنوں میں یہاں پہ کھائی کھچی ہوئی تھی کہ نہیں، قذافی تو وہی انٹرویو کریں گے جو دشمنوں کے جرنلسٹ ہیں. تو ہم جب جا رہے تھے تو کیٹ کو معلوم تھا کہ یہ قذافی سے ملنے جا رہا ہے. کوئی دلچسپی نہیں، اس کو بالکل شن کرو، یہ غلط بات ہو رہی ہے، یہ کہاں سے گیا ہے کمبخت، یہ کھیل ہمارا بگاڑ کیوں رہا ہے، سمجھے؟ یہ تھا. تو میں جناب گیا، انہوں نے انٹرویو طے کر دیا. اب وہاں پہ فنڈامنٹلسٹ ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، مارتا ہے. صاحب 2 خواتین، ایک رائٹ پہ ایسی بالکل ماربل وائٹ اور ایک بالکل ایبنی بلیک، وہ اس کی باڈی گارڈز تھیں، قذافی کی باڈی گارڈز. آپ کے سامنے آئی؟ جہاں سامنے کھڑی ہوئی تھی بھائی. ایک رائٹ پہ ایک سفید ماربل اور ایک بالکل ایبنی. یہ عجیب و غریب آدمی تھا. اور وہ یہاں بیٹھا ہوا اور ہم سے انٹرویو ہوا. اب صاحب انٹرویو ہو گیا. اچھا، وہ جو لڑکیاں ہیں وہ موجود رہی انٹرویو کے دوران؟ نہیں میرے خیال میں، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں شاید پیچھے ہٹ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیوں تھی؟ آپ قذافی کو دیکھ رہے تھے، لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے؟ صاحب وہ لڑکیاں ایسی تھیں، خدا کی قسم، جیسے میں نے آپ کو بتایا باتشیبہ ہرمان وہاں پہ اسرائیل میں، وہ لڑکی ابھی تک میرے خواب و خیال میں ہے. ویسے ہی یہ جو تھیں، دیکھیے وہ تو ایک عورت تھی، لڑکی تھی، خوبصورت تھی. یہ بالکل اسٹیچوسک، تراشے ہوئے جسم، بالکل سنگ مرمر کی چٹانیں آدمی کے روپ میں. یہ وہ تھی. لیکن تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں. یہ بھی تھا کہ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو. لیکن صاحب اس نے اپنا قصہ سنایا. وہ میرے پاس ایک ریکارڈر تھا، کوئی ٹیلی ویژن کی ٹیم نہیں لے جا پایا. اچھا، آڈیو تھا؟ یہ آڈیو تھا. اور وہ ذرا لے کے اس کا ٹرانسکرائب کیا. اب جانا تھا یہاں سے ٹرپلی سے روم سے آگے. روم میں ہمارے عزیز ترین دوست راجن ابھیانکر نمبر 2 تھے انڈین ایمبیسی میں. میں نے راجن سے کہا، میں نے کہا راجن دیکھیے میں انٹرویو، ارے بڑا، دیکھیے کچھ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو بڑے زندہ ہوتے ہیں. اس نے فوراً دی فارن ایڈیٹر آف دا ریپبلکا کو بتایا کہ میرا ہندوستان کے جانے. وہ جناب پہنچ گیا میرے ہوٹل. اس نے کہا فوراً بتاؤ کیا ہے. میں نے کہا آپ پہلے ڈیل طے ہوئی. تو صاحب دوسرے دن
بینر ہیڈ لائنز لا ریپبلکا واہ. اور قذافی. یہاں تو یہ ہو گیا, اب ہندوستان میں کیا ہوگا؟ اب میں جناب یہ لے کے وہاں پہنچا. تو خیر ان دنوں میں نے ایک چیز شروع کی تھی, ورلڈ رپورٹ, کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن ایک نقوی صاحب تھے, انہوں نے یہ شروع. اب میں آپ کی تعریف میں ایک بات یہ بھی کہوں گا, اس لیے کہ میں بھی انسائڈر ہوں, اس سینس میں کہ میں آل انڈیا ریڈیو سے آتا ہوں, دوردرشن کو بھی نزدیک سے دیکھا ہے, اور پھر بی بی سی میں تو بات کا قصہ ہے, وہ تو آپ واقف ہیں. اس میں ہے یہ کہ اس زمانے میں فارن افیئرس پہ باقاعدگی سے کوئی پروگرام کہیں دور دور تک نہیں ہوتا تھا, اور خاص طور پر ریڈیو ٹیلی ویژن پہ لمبی لمبی داستان, لمبے لمبے انٹرویوز کبھی نہ کسی نے سنے تھے نہ دیکھے تھے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ سعید نقوی کے منظر عام پر آنے کے بعد ورلڈ رپورٹ میں جو جلوہ دیکھا, ہم سب لوگ بھی دیکھتے تھے ایک وقت اس کو, اور حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ بھئی آپ جیمز بانڈ کی طرح آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں, اور ایک سے ایک بڑے دنیا کے لیڈرز کا انٹرویو آپ وہاں سے کر کے جو ہمارے کیمرہ مین تھا کبیر خان, وہ آج کل سب سے بڑا فلم میکر, وہ جو فلم ڈائریکٹر ہے, ہاں فیچر فلم والا کبیر خان, تو یہ آپ کے ساتھ میں اس وقت کیمرہ مین تھا یہ. اچھا. اور اس کے پہلے ساؤنڈ ریکارڈر تھا, اور ہمارے اس کے والد ہمارے بڑے گھر کے فیملی. ٹھیک ہے, مجھے ذرا قذافی کی طرف واپس جا رہا ہوں. قذافی سے جو آپ نے انٹرویو کیا, انگریزی میں سوال کرتے تھے آپ, کیا ہوتا تھا؟ ہاں, انگریزی میں سوال اور وہ عربی میں جواب. نہیں, کوئی اس کو انٹرپریٹ کرتا تھا اس کے لیے فوراً انسٹنٹ. کچھ لوگوں کے پاس بڑے اچھے انٹرپریٹرز تھے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے پاس نہیں تھے. فیڈل کاسٹرو کے پاس, میں اس پہ آپ کا میں بات میں, اس لیے کہ اب ایسے نام چھیڑ دیتے ہیں آپ, مجھے لگتا ہے گھنٹوں ان کے بارے میں بات کرنی ہے. قذافی کا قصہ یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں کہ باقی آپ نے اس آدمی میں کیا دیکھا, اس لیے کہ مجھے تو وہ منظر بھی یاد ہے, یاد اس سینس میں ہے کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ کس طرح سے تکہ بوٹی کر کے کرنل قذافی کو مار دیا گیا لیبیا میں. یہ پورا قصہ ہے عراق کے بعد کی کہانی. خیر, تو وہ قذافی کیسے تھے جو آپ کے سامنے آئے؟ ایک تو یہ کہ وہ اس کو سینس آف تھیٹر بہت تھا, اور وہ سامنے ایک ذرا سا ایلیویٹڈ اس پہ بیٹھ کے, ہمیں بالکل تھیٹر جیسے ہوتا ہے اسٹیج, ہاں ویسٹ اینڈ میں ہو رہا ہو, وہ سب اس کو سینس تھا اس کو. اور اس نے تمام ہمارے سوال کا جواب دیا, یہی کہ اس کی بیٹی کیسے ماری گئی. کوئی کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بی بی سی کی کیٹ آئی ڈی جو تھی وہ یہ نہیں کہ اسکوپ مل رہا ہے ہمیں, بلکہ یہ کہ یہ کہاں ہی از کم ہیئر ٹو اسپوائل دا گیم. آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کے جو انٹرویوز ہیں ان کی لسٹ پہ نظر دوڑا رہا تھا, تو میں نے کہا سعید نقوی صاحب نے بھی کیسے کیسے انٹرویوز کیے. نیلسن منڈیلا کی تو خیر بات چھوڑتی ہے, وہ تو اچھی طرح سے ان کا انتقال ہوا اور دنیا بھر میں آج بھی مانے جاتے ہیں. لیکن فیڈل کاسٹرو, آپ نے ان کا بھی انٹرویو کیا, آپ نے قذافی کا انٹرویو جیسا بھی ہم نے کیا, آپ نے ہنری کیسنجر کا بھی ایک لمبا انٹرویو کیا, شمون پیرس جن کی بات ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اسرائیل کا, ان کا انٹرویو کیا, گورباچوف, نجیب اللہ, ڈاکٹر نجیب اللہ یا محمد نجیب اللہ جو افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے, ان کا ہے نا, حامد کرزائی تو خیر ابھی آخر کی چیز ہے. لیکن اس میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, جیسے نجیب اللہ تکہ بوٹی کر دی گئی. آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, یہ معمر قذافی تکہ بوٹی کر دی گئی, بے نظیر بھٹو گولی چھوڑا دیا گیا. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ یہ ہے نہیں ہے, دماغ میں ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی جوڑا کہا جائے وہ ہے کیا؟ وہ اب اس وقت دیکھیے ایکسٹرنل اور انٹرنل میں رشتے, یہ بہت لمبی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, ابھی نہ جاؤ. لیکن یہ کہ اچانک مجھے یاد آیا. خیر, میں اب یہ ذرا سا جان لیتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا بھی تھا کہ فیڈل کاسٹرو کمیونسٹ دنیا کے لیفٹ کے کیا زبردست سپر اسٹار, اسی لیے ملنے گیا. کہاں پہ؟ کیوبا میں, ہوانا میں, بالکل. ان کا تھا وہ ایک مائنڈر, وہ میں گیا, یہی کبیر صاحب تھا میرے خیال میں, کبیر صاحب اور تمام اور ٹیم. ان دنوں میں باقاعدہ ایک بیٹا کیم نئی چیز تھی یار, وہ بڑا مہنگا ہوا کرتا تھا بیٹا کیم, اور اس کے ساتھ ساؤنڈ, یہ وہ ایک
تام جھام لے کے چلتے تھے ہم لوگ. اور وہ لے کے وہاں پہنچے. وہاں صاحب ایک ان کا پی آر جو تھا وہ آیا, اور وہ سارے یہ پتہ نہیں کوئی اینک پہنتے تھے ایسی کہ ان کو پتا تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے. نو 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 نو, ارے بھائی تو اس کو کیسے پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو تصویر اگر لے, نو 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 نو, تو میں نے کہا یہ کیوں دیکھ ادھر رہا ہے یا پیچھے کیسے. بہرحال تو اور یہ کہ ہم لوگوں کو یہ شوق تھا یار, چھوٹے چھوٹے شوق تھے بھائی. کیوبا آئے ہیں, کیا کیوبا کے بارے میں معلوم ہے. ایک تو یہ کہ یہاں ایک زمانے میں وہ رم اچھی ملے گی, سگار اچھا ہوگا. سگار کہاں سے خریدے؟ اب سگار آپ خریدنے جائیں تو آپ کو ایک مارکیٹ میں سگار مل رہے, لیکن لے جانے کے لیے آپ کیسے لے جائیں گے اس سے؟ لہذا آپ کو وہی جو ڈالرز میں ملتے ہیں وہ لے جائیے. تو لیکن ہم لوگ لے گئے ایک جھوا بھر سگار, ہاں وہ لے کے ہم گئے. فیدل کاسٹرو کے بارے میں بتائیے. فیدل کاسٹرو کا یہ تھا کہ صاحب میرے خیال میں یہ کمیونسٹ دنیا کی ایک دین ہے کہ وہ سورج ڈھلے نہیں ملتے. سورج کے ڈھلنے کے کافی گھنٹوں کے بعد اب ہم منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب یہ فیدل کاسٹرو صاحب ابھی آئیں گے, تب آئیں گے, اب آئیں گے. آخر میں 12 بج گئے. 12 بجے کے بعد وہ آئے. میں سمجھا کہ سگار ایک خود پئیں گے, ایک سگار مجھے دیں گے. نہ خود پیا نہ مجھے دیا. انہوں نے برانڈی ایک اپنی پور کی, ایک مجھے ملی برانڈی. صاحب وہ برانڈی انہوں نے پی. برانڈی اب وہ سائز اپ کر رہے ہیں ہمیں. ہم بھی ایسے ایرے غیرے نہیں تھے, ہم بھی انہیں سائز کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے. پھر آخر ایک باغیچہ تھا باہر, وہاں پہ کرسیاں لگا دی تھیں ہماری ٹیم نے. وہاں پہ ہم جا کے بیٹھے, اور فیڈل ایک ایسا آدمی تھا بڑا لہیم شہیم, اور مچو یہ وہ جب اس ان دنوں میں سوویت یونین ڈاماڈول تھا کہ گر رہا ہے کہ بچے گا. تو اس کے میں نے کہا تم بچے کیسے ہوئے ہو؟ کہنے لگے وہ مت پوچھو, لیکن اس بات کو رپورٹ کرو کہ ہم زندہ ہیں. اچھا ہاں, اور یہ فیکٹ ہے. یہ پورا افسانہ جو ہے یہ لمٹس ٹو پاور ہے بھائی. سعید بھائی, آپ نے مطلب ایسا کریئر گزارا ہے ایک جرنلسٹ کا کہ جو کوئی بھی اگر جرنلسٹ بننا چاہ رہا ہے وہ سنے گا تو اس کو بڑا ٹیمپٹیشن ہوگا کہ ارے صاحب یہ کس قدر مشکل راہ رہی ہوگی. لیکن اس راہ پر چلنا آپ کا شروع ہوا, میں سمجھتا ہوں ابھی میں نے خود ہی ذکر کر دیا تھا 1964 میں اسٹیٹسمین جوائن کیا آپ نے. 64-65 میں رپورٹر. میری بیوی سے میری شادی ہو چکی تھی. شادی کرواتے ہیں ابھی آپ کی, ذرا مجھے بتا دیجیے آپ کی شادی کب ہوئی؟ 1964 ستمبر. اور اسی دوران آپ نے بچی شادی یہ سب روٹی روزی کہاں سے آئے گی, یہ سب ایسی جوانی گزری ہے میاں, خدا سب کو دے. واہ, بھاگا ہوا ویگابونڈ لکھنؤ سے وہ جناب یہاں پہ ایک بوروڈ سوٹ پہن کے ایک نستعلیق انگریز کے دربار میں اسٹیٹسمین میں داخل ہوا, اور میں سمجھا کہ اب وہ مجھے نہ جانے کیا لکھوائے گا. کمبخت نے پاؤں اس کے جب انٹر ہوا تو دونوں پاؤں کراسڈ ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے. سگار کی اسمیل تھی. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ رچرڈ کراسلینڈ تھے, جو کہ ایکٹنگ ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اسٹیٹسمین آف دہلی ان دنوں میں. تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, اور میں سمجھا کہ نہ جانے کم وقت کیا مجھ سے پوچھے گا. اس نے کہا کہ کین یو سٹ ڈاؤن, ہیو یو ریٹن؟ میں کہا یس. واٹ؟ پوئٹری. ارے شکل دیکھنے لگا کہ یہ الو کا پٹھا کہاں سے آ گیا, سالا شاعری کرتا ہوا. اس نے مجھ سے کہا ول یو سٹ ہیئر اینڈ رائٹ 400 words on mangoes. ارے میں نے وہ 400 words دیے. اس سے میری انٹری ہوئی اسٹیٹسمین میں, دا ورلڈ گریٹسٹ نیوز پیپر, where I learned
the ABCs of journalism. کیا بات ہے. اچھا شادی کی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی شادی ہوئی ارونا سے. پورا نام؟ ارونا نتھانیل. نتھانیل. تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ راجستھان سے. اچھا. یہ ان سے کیسے ہوئی؟ ہاں. اس لیے کہ ہم جب دہلی پہنچے تو ہمارے ایک دوست تھے وہاں، رنجیت چب. رنجیت چب کے والد محترم پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے ٹورزم کے. یہ سب تب یہ قصہ ہے تب کا کہ آتش جمع تھا. تو ان کی بہن رتنا ارونا کی، ان کے یہ دونوں، ان کے باپ جو سول سرونٹ تھے مر گئے بہت جلدی 40 کی عمر میں. یہ اور سومناتھ چب دوست تھے. تو یہ ہوا کہ یہ لڑکا آیا ہے، اس کو لیے پارٹی میں جا رہے ہیں. جاموال کی پارٹی تھی، شیمپین ان صفدرجنگ انکلیو. تو وہیں گئے. یہ ہے ہماری زوجہ. اچھا جب آپ نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ ہندو مسلمان کا معاملہ تو بالکل کوئی ایشو ہی نہیں تھا. بلکہ رضیہ سجاد ظہیر جو تھیں وہ ان کے فیملی کو جانتی تھی، کیونکہ رضیہ سجاد ظہیر جو ہیں وہ خود راجستھان سے آتی تھی. نصیر آباد جہاں کی یہ تھی جی. یعنی بننے بھائی کی نور کی اماں جو تھیں وہ وہیں کی تھیں جہاں کی ارونا تھی. واہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا میں ان کو رضیہ سجاد ظہیر کا ذکر تو خیر اچانک آ گیا ہے، لیکن باقاعدگی سے بھی اگر ممکن ہوا تو ان کا ذکر کر لیں گے. تو یوں آپ کی شادی ہوئی اسی دوران اور اسٹیٹس مین آپ نے جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر آپ پھر سکتے گئے. نہیں اس میں ایک بہت زبردست واقعہ ہوتا ہے پھر اسی سال میں، یعنی 1960s میں. ابھی آپ اسٹیٹس مین میں ہیں اور اس میں ایک برٹن کا لیورپول کا ایک بہت ہی مشہور پاپ گروپ، ارے صاحب جس نے دھوم مچا رکھی تھی پوری دنیا میں، بیٹلز. بالکل وہی شوق جو کہ مجھے اس غلطی کی طرف لے گیا جس کو کہ اسرائیل کہتے ہیں. وہی شوق کیسے پیدا ہوا؟ ڈان آئیکٹ ایک کینیڈین تھا، انڈین ایکسپریس میں کام کرتا تھا. وہ اسٹیٹسمن آیا میرے پاس رپورٹرز روم میں اور اس نے کہا کہ سعید، اتنی سی رپورٹ تھی چھوٹی سی کہ بیٹلز یہاں آ رہے ہیں. ارے میں نے کہا لے اسکوپ. یعنی ان دنوں میں اور کوئی دوسری چیز کائنات میں تھی نہیں تو اسکوپ کے. تو ہم نے کہا لو. تو اب دیکھیے اب مقدر کا بھی رول ہے کہ ٹھیک ہے کب آ رہے ہیں، فلاں دن آ رہے ہیں. کون؟ مہارشی مہیش یوگی. اب مقدر کیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹسمن کے سامنے ذرا سا ہٹ کے ہے ماڈرن اسکول. ماڈرن اسکول میں مہارشی مہیش یوگی نے اپنا آشرم، اپنا ٹریننگ کیمپ ایک 10 دن کے لیے چلایا ہوا ہے. ارے یہ لو. میں نے کہا برائن ایپسٹائن تو تب تک مر چکا تھا، لیکن بیٹلز کا جو مینیجر تھا ان کی ٹرک یہ تھی کہ میڈیا کو جتنا دور رکھو گے اتنا ہی پبلسٹی ملے گی. تو یہ سالے کسی کو جانے دیں گے نہیں، یہ بیٹلز والے جانے دیں گے نہیں، لہٰذا انسائڈر ہو جاؤ. تو میں صاحب گیا مہارشی مہیش یوگی کے، میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور گئے بولیے واٹ از یور پرابلم. میں نے کہا صاحب بڑے پرابلمس ہیں بہت زبردست. اور انہوں نے مجھے کان میں میرے ایک منترا دیا، وہ میں کسی کو آج تک میں نے بتایا نہیں. اچھا ہاں یہ منترا ہے اور تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. اچھا ہوا کیا کہ جتنے سادھو تھے ان سب نے مجھے دیکھ لیا. اچھا مسلمان اسٹیٹسمن اور پاؤں چھو رہا ہے گرودیو کے. صاحب وہ ایک عجیب و غریب اس کے دماغ میں آیا ہوگا کہ صاحب یہ تو عجیب چیز مل رہی ہے ہمیں. تو وہ اچھا اب یہ ہو گیا. میں وہاں جاتا رہا 1-2 دن 3 دن ہوگی بات. اب دیکھیے جب بیٹلز آئے تو ساری کائنات، برنارڈ نوسٹا بہت بڑے اکانومسٹ تھے ورلڈ بینک کے، واشنگٹن پوسٹ کے، یوں سگار پیتے وہ پائپ پیتے ہوئے، ان سب کو انسٹرکشنز یہ ملے کہ تم رشیکیش جاؤ. اب یہ ان کو ان کے انا پہ چوٹ کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں،
ہم یہ کہاں ہمیں بھیجا جا رہا. کوئی 200 جناب جرنلسٹ, اس 84 کٹیا کے باہر ایک اسپیس تھی وہاں جیم پیکڈ رشیکیش میں, اور یہ جناب ہوائی جہاز میں پرائیویٹ پلین میں اڑ کے ڈیلی مرر کا رپورٹر اور کیمرہ مین یہ سب پہنچے. اب میں نے رگھو رائے کو پکڑا. رگھو رائے جو بہت مشہور فوٹوگرافر رہے ہیں اور وہ بھی اسٹیٹس مین میں اس زمانے میں کام کرتے تھے. بالکل انٹر ہوئے تھے. ہم نے کہا رگھو چلو. اس کو کچھ نہیں معلوم تھا بیٹلز کیا ہوتے ہیں, اس کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ مہارشی کیا ہوتا ہے. بہرحال اب یہ کہ یہاں سب باہر کھڑے ہوئے, سب کو باہر بھیجا جا رہا ہے. میں پہنچا گیٹ پہ, مجھے منترا معلوم تھا. میں نے سادھو سے کہا وہ منترا کیا تھا, جے گرودیو. وہ صاحب وہ دروازہ کھل گیا. اب سب باہر ہنگامہ کہ وہ کمبخت کیسے اندر گھس گیا, یہ اندر گھس گیا. اور میں نے اندر جب پہنچا تو دیکھا وہاں مہارشی ایک سٹیج کے اوپر, رنگو اسٹار, جان لینن, پال مکارٹنی اور ڈونوانو, یہ تمام لوگ وہ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سلون سراؤنڈنگ. میں نے کہا کہ تصویر چاہیے. تو میں نے ایک سادھو کو بلایا جو کہ مجھے پہچان گیا تھا وہاں سے. کہاں سے؟ باراکھمبا روڈ. تو وہ آیا. میں نے کہا دیکھو باہر جاؤ, یہ رگھو رائے, دیکھو کوئی اور اندر نہ آنے پائے, یہ رگھو راؤ کو لے کے اندر آؤ. تو گیا, رگھو رائے کو ڈھونڈا, اندر وہ آگے. کیا میں نے کہا کیمرہ یہاں رکھو, زوم لینس کندھے پہ رکھو, اور وہ دیکھ رہے ہو, ہاں دیکھو, اس کو شوٹ کرو. اس نے ٹک 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 3 شاٹ لیے. میں نے کہا اب تم بھاگ جاؤ اور جا کے اس کو ڈیولپ کرو. سالہ اس نے بیچ کھایا, ڈیلی مرر, یہ وہ, دنیا بھر میں رگھو رائے بہت بڑا فوٹوگراف ہو گیا اس تصویر کی وجہ سے. صحیح بات ہے. ہاں, اس تصویر کی وجہ سے. میرا بڑا یار ہے, دوست ہے. اب جناب علی وہاں پہ میں ٹھہرا. مہارشی سمجھتے تھے کہ رنگو اسٹار کو وہ جگہ پسند نہیں آئی. رنگو اسٹار نے کہا دس از لائک اے بٹلن ہالیڈے کیمپ. وہ پھوٹ لیا. اچھا. ہاں. اور جارج ہیریسن بہت سیریس تھے. پال مکارٹنی شاید دوسرے عشق پہ تھے. اور یہ رنگو اسٹار ذرا پرائیویٹ تھا. جان لینن یہ الگ ذرا پرائیویٹ تھا. اور پھر وہاں ایک پورا جو ایٹماسفیئر واتاورن تھا وہ ہمارے مہارشی نے ہم پر چھوڑ رکھا تھا. تو سب یہ بیٹلز کا قصہ. یہ بتائیے آپ اس میں اسٹیٹس مین کے لیے رپورٹیں لکھ رہے تھے کیا؟ بھائی وہاں گئے, اسٹیٹس مین کے لیے رپورٹ لکھی, اور بڑا ایکسکلوسیو مال جا رہا تھا. مہارشی یہ سمجھے کہ ہماری پبلسٹی ہو رہی ہے, لیکن ایسی سٹیریکل رپورٹس تھیں وہ کہ وہ اسٹیٹس مین کو وہاں آتے آتے 1 ہفتہ 10 دن لگے. لیکن جب وہاں پہنچا اور لوگوں نے کہا کہ بچوں یہ تو آپ کو مشکل پریشان کر رہا ہے, یہ تو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. تو صاحب جب گئے تو سریش بابو ان کے کزن تھے جو کہ مینیجر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کا اندر جانا ممنوع. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ کی جو رپورٹنگ ہے وہ کوئی ان کے حق میں نہیں جا رہی. لیکن صاحب یہ سعید بھائی اس زمانے میں 1960s کا دور ہے, اور یہ وہی دور ہے جس میں کہ وہ آلموسٹ گاڈ لائک اسٹیٹس ہو گیا تھا ان کا, بیٹلز کا. اور آج بھی ہے جو ان کے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. آپ کو میں دکھاؤں, ہولی کھیل رہا ہوں, یہ لگا رہا ہے میرے اپٹن. کون؟ ارے پال مکارٹنی. اچھا. ہاں وہ سب. لیکن اب تصویروں میں دکھا سکتے ہیں. تصویروں میں دیکھ, یہ کبھی ایک ایسا انٹرویو کریں گے جس میں ان کی تصویریں بھی ساتھ میں ہوں آپ کی, ہے نا, مزہ آ جائے گا. خیر یہ تو بات ہوئی. اچھا اب دراصل ہے کیا کہ آپ کے بارے میں ابھی تک کچھ باتیں تو بالکل سامنے نہیں آئی ہوں گی ان لوگوں کے, خاص طور پہ جو آپ کو نہیں جانتے ہیں, جو آپ کو صرف ایک صحافی, پترکار, ایک جرنلسٹ کی شکل میں جانتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ سعید نقوی آتے کہاں سے. لکھنؤ کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا. آپ کا تعلق مصطفیٰ آباد سے ہے. مصطفیٰ آباد ایک بستی ہے, شیعہ سادات کی, سیدوں کی بستی ہے. کاسٹ کے بارے میں مجھے 10 شکایتیں. لکھنؤ میں لکھنؤ سے یہاں سے لکھنؤ سے 80 کلومیٹر, رائے بریلی سے 20 کلومیٹر. وہاں پہ ہے اونچا ہار ریلوے اسٹیشن ہے. یہ ریلوے اسٹیشن وہ جہاں کی انجن ان دنوں میں پانی بھرتا تھا. وہاں آپ کی پیدائش ہوئی؟ وہاں سے بس وہی پیدائش ہوئی, اور وہاں سے پھر ہم بڑھے لکھے. وہ ہماری یونیورسٹی تھی
बड़े लोग साहब, इल्म, शायरी, म्यूज़िक, मौसीकी, ये सब घर के अंदर थी। ये मुस्तफ़ाबाद में होता था, मुस्तफाबाद के इसलिए कि अंदर। आपके जो वालिदैन हैं उनका शौक था क्या? वालदैन का नहीं, वालदा का था। वालदा का वालिद शौक था? बेचारे यतीम हो गए थे जल्दी, और वो हालांकि कज़न्स थे दोनों दोनों, यानी हमारे बाप के वालिद, हमारी माँ के वालिद सगे भाई थे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे बाप ज़रा सा उनका अफसाना कुछ और था। वो वकील हुए, लेकिन उनके अंदर ये शौकीन थे, और अतिया यानी हमारी वाला आशिक थे बहुत ज़्यादा। लेकिन वो उनके बड़े भाई जो थे वसी नकवी, वो कांग्रेस के सबसे पहले एमएलए थे रायबरेली से। कांग्रेस नेशनलिस्ट ग्रुप एक था, वो हमारे वालिद का था, और एक कम्युनिस्ट ग्रुप था जो हमारी वालदा के भाई वगैरह थे। मैं ये सब उस तरफ भी आता हूँ। तो आपके जो मामू हैं, आपने खुद ही इशारा किया सिर्फ, आपकी वालिदा के भाई, वो तो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर सीपीआई के लीडर रहे हैं, इप्टा के फाउंडर्स में से रहे हैं। हाँ बिल्कुल रहे। ज़रा बताइए उनके बारे में। भाई वो असल में उन दिनों में क्या था कि सैयद मोहम्मद मेहदी। सैयद मोहम्मद मेहदी, और आखिर में वो गर्देजी भी लिखने लगे थे। तो वो बहुत ही पढ़े लिखे आलिम, और उन दिनों में साहब एक क्या बताऊं, आजकल बहुत ही अनफैशनेबल हो गया है उस पार्टी का नाम लेना, लेकिन पीसी जोशी जो कि कुमाऊं के आदमी थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने देखा चारों तरफ कि ये जो निज़ाम टूट रहा है, जिसमें शिया पढ़े लिखे ये लोग जो हैं, इनको वो लेके फिर चले गए बम्बई। वहाँ इन्होंने कम्यून्स में इनको बसाया, वहीं इप्टा शुरू हुई, वहीं प्रोग्रेसिव राइटर्स शुरू हुए, वहीं बन्ने भाई आए, वहीं हमारे मेहदी साहब आए, वहीं कैफी आज़मी, मेहदी, सरदार जाफरी, सब एक ही कम्यून में ये सब रहते लोग थे हैं, हाँ। अपनी बीवियों के साथ। क्या ज़िंदगी रही होगी। वो तो एक बिल्कुल दिलचस्प कहानी है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि इसमें मतलब आपसे घंटों बात हो सकती है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी जवानी के दौरान, और जब आप लखनऊ में थे, तो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में आपने अपने वक्त के जो बेइंतहा मशहूर शोरा हैं, शायर हैं, कवि हैं, राइटर्स हैं, उनको देखा होगा। भाई हमारे नाना के दोस्त थे जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी को आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा। कहाँ पे आते थे? ये हम घर में, हमारे निराला नगर हमारा घर था, वहाँ जोश साहब आते थे। और नाना तब आप जान कितने बड़े थे? तब मैं रहा होऊंगा कि 12-13 साल का। और उसके बाद? उसके बाद फिर फिराक गोरखपुरी आते थे, फिर मजाज को मैंने देखिए ये क्यूरियोसिटी इन लोगों के बारे में मेरी जो थी, उसी ने मुझे जर्नलिस्ट बनाया। क्योंकि मैं अपने घर में जो ये नहीं था कि भाई पैसे वाला कौन है, बड़ा बिजनेसमैन कौन है, ये था कि शायर अच्छा कौन है, हाँ। बड़ा, ये हमारे यहाँ एक ख़ास रचाव था। तो उसमें मजाज, जोश, फिराक, अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, सज्जाद ज़हीर, सज्जाद, बन्ने भाई तो सबके ओवर छत्र ओवरऑल। छाया थी उनकी हाँ। शायद सबके ऊपर। बन्ने भाई का बड़ा रोल था इसमें, और सबके ऊपर बहुत बुजुर्ग गाना, और बहुत ही। एक नाम लूं और आप बस मुझे एक एक जुमले में इनको ज़रा सा अगर बता सकें कि आपकी याद में वो कैसे थे उस वक्त, तो जिसमें कहूँ जोश मलियाबादी, एक दो जुमलों में ज़रा सा। फ्यूडल, नहायत दिलचस्प, पैसे की कमी, शराब का शौक, शाम उनके बगैर सज नहीं सकती थी लखनऊ की। क्या बात है। फिराक गोरखपुरी, इनसे मुख्तलिफ, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मिस्चिवस, और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू करने वाला, जो कि जोश साहब एक फ्यूडल दायरे में थे, फिराक एक थोड़ा सा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी अदब भी पढ़े हुए थे, लिहाजा उनका दायरा ज़्यादा वसी था, और
بہت ہی دلچسپ آدمی تھے. وہ ان کو میں نے دیکھا کیونکہ میرے جو فرسٹ کزن تھے مشتاق، وہ فراق کے بہت قریب تھے، تو ان کو میں نے الہ آباد میں دیکھا بہت قریب سے، اور نہایت مسچیوس، نہایت پرینکسٹر انسان. کیا بات ہے. مجاز. مجاز حضرت گنج میں پرنس سنیما نیچے تھا، فلمستان سنیما اوپر تھا. جو لوگ کسی کافی ہاؤس کے لیے کہ پیسے جیب میں نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں کانگریگیٹ ہوتے تھے اور وہ وہاں ایک دوسرے سے ملتے تھے. وہ بھی ایک اڈا تھا، یعنی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کافی ہاؤس جا سکے. اور مجاز میرے ایک آوارہ لڑکا تھا صفدر، اس کو کہتے تھے ذہین بچے. ذہین بچے ادھر آؤ، دیکھو وہ جو ہیں ان کے پاس 5 روپے ہوں گے، کیونکہ وڈرال سمٹمز ہو رہے تھے، شام ڈھلنے والی تھی، شراب کی ضرورت تھی، جیب میں پیسہ تھا نہیں. تو انہوں نے صفدر سے کہا بیٹا ان سے جا کے پوچھو ان کے پاس 5 روپے ہو سکتے ہیں. صفدر گیا، منڈلایا، واپس آ گیا. کہا ذہین بچے کیا ہوا؟ صفدر نے کہا اچھا نہیں لگ رہا تھا. مجاز نے کہا ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اچھا ہوا تم نے کچھ نہیں مانگا. اے ہائے اف. ارے سب بڑے تکلیف دہ واقعات ہیں. سجاد ظہیر صاحب کا تو آپ نے ذکر کیا، میں نے ان کے بارے میں کافی پروگرام بھی کیے ہیں، اور ان کی بیٹی نور ظہیر کے ساتھ میں پورا 1 گھنٹے کا لمبا ان کا انٹرویو ہے. رضیہ سجاد ظہیر کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو ان کی بیوی اور خود ایک بہت مشہور افسانہ نگار. اچھا، راہی معصوم رضا. راہی معصوم رضا سے مجھے علی گڑھ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی. بہت رنگین طبع انسان. اچھا. ہاں 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 ہاں، بہت مزیدار. یار اس طرح کے لوگ اب کائنات میں نہیں ہیں. عجیب و غریب انسان تھا وہ بھی. خواجہ مد عباس آپ کے سینئر خواجہ جرنلزم میں. عباس سے میری ملاقات نہیں رہی. بامو جان کے دوست تھے. خواجہ عباس کی بہن تھیں شادی کا عشق ہو گیا اس سے منیش نارائن سکسینہ سے. طے یہ ہوا کہ منیش نارائن سکسینہ سے شادی ہوگی. ان کا نام پہلا کیا تھا مجھے نہیں معلوم. گھر کا نام جو نک نیم تھا وہ چھادی تھا. تو بہرحال اب یہ ہوا بزرگ ملے، کہنے کہ صاحب یہ ہندو سے شادی ہونے والی ہے. تو کہنے کہ اس سے دیکھ لو، سنا ہے کہ اچھا خاصا ہے. تو منیش آئے، منیش بیٹھے، انٹرویو ہوا. انہوں نے کچھ غالب کے 2 اشعار، میر انیس کے کچھ مراسی سنائے. وہ چلے گئے. انٹرویو کے بعد ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا یار یہ تو بالکل اپنا ہے. یعنی مذہب نہیں، کلچر اہم تھا. کلچر ہے، ہاں وہ کلچر والی بات ہے. اچھا، ہم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. سعید بھائی آپ کے بچوں کی طرف نہیں آئے ہیں، میں تھوڑا سا ذرا سا آپ ہی کے حوالے سے سن لیتے ہیں. آپ کی 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیاں. اور تینوں مشہور ہیں؟ میرے خیال سے 2 تو بہت مشہور ہیں. 2 بہت مشہور ہیں. ایک ذرا سا ڈیفیڈنٹ ہے، لیکن وہ بہت بڑی فنکار ہے. آپ بتائیے انہی کے بارے میں. سب سے پہلے صبا سب سے بڑی لڑکی ہے. صبا نقوی. صبا نقوی وہ آج کل جرنلسٹ ہے. آپ اس کے کالرز پڑھتے ہیں. وہ بہت ہی ہونہار. لیکن اس بات کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا ہمارے سب بچوں میں، اور فرح اور صبا، کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی کمپرومائز کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی. یہ جس طرح سے، جس ایمانداری سے میں نے آپ کو ہندوستان اور اسرائیل کے رشتوں میں کہاں مخل ہوا، لوگ کہاں ڈنڈی مار کے چھپا لے جاتے، میں نے کہہ دیا. ویسے یہ بچیاں ہیں ہماری. لیکن فرح کا جو دوسری لڑکی ہے، اس کا ایک قصہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ضرور. جب وہ آئی تو اس نے کہا پاپا ڈو یو نو دی امریکن ایمبیسڈر؟ میں نے کہا ہاں، یہ فرینک وزنر تھا، ان دونوں میں جانتے تھے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں اپنا یہ امریکہ میں رہی، سارا لارنس کالج میں پڑھا اس نے 6 سال، اس کے بعد 4 سال یہ کولمبیا یونیورسٹی میں، اور وہاں اس کے پاس وہ آ گیا ڈاکیومنٹ جس کی وجہ سے وہاں رہ سکتی تھی. اس نے کہا آئی وانٹ ٹو گو بیک فار مائی ورک in America and I want a stamp my passport. میں نے کہا but you got that paper? She says no, I have come here to work among the women in Banda and I do not want to use that. تو وہ میں سرنڈر کرنا چاہ رہی ہوں اور اپنا پاسپورٹ میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں.
اس پہ وہ ٹھپا لگا دیں. تو میں نے فرینک سے کہا, فرینک نے اس کو بلا دیا, اس نے کہا نا ٹیل می آل. اس نے سب, فرح نے جب قصہ بتایا تو ایسا مقدمہ کوئی ہوا ہی نہیں تھا, ایسا سب سر بسجدہ تھے کہ بھائی ہم کو ویزا دو, ویزا دو, وہاں جا کے رہے. یہ لڑکی الٹا کہ صاحب ہم کہہ رہا یہ سرنڈر کر رہے ہیں, ہمارا ویزا لگا دو. لگ گیا. اب یہ لگانے کے بعد باندہ سے ریل میں بیٹھ کے آ رہی ہے, اپنا امریکن لنک جو ہے وہ سنیپ کر چکی ہے, اور یہ رستے میں ڈبہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ریل کا, اور وہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا جسے کہتا بٹیا یہ سنترا لے لو. فرا کہتی ہے ابھی من نہیں کر رہا ہے, میں سنترا ابھی نہیں کھاؤں گی. وہ کہتا ہے بٹیا لے لو, ہم کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہیں. بس اب یہ وہ یہاں ہر ایک سر بسجدہ ہے کہ ہم کو امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے. وہ جو کہ سرنڈر کر کے آئی ہے وہ اس انسیڈنٹ سے آشنا ہو رہی ہے. یہ اب سے 10-15 سال پہلے کا قصہ ہے. یہ ہے. تیسری بیٹی آپ کی, 2 بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے. جو یہ تیسری ہماری جو ہے وہ ذرا, کیونکہ یہ دونوں تلے اوپر کی ہیں, ایک گویا ایک سال سے کم کا فرق ہے دونوں میں, یہ صبا اور فرا میں, لیکن ان میں اور زیبا میں 8 سال کا فرق ہے. تو وہ ذرا سا ڈیفیڈنٹ ہے. زیبا اختر, وہ شوہر کا نام اختر ہے, نوید اختر. بہت ہی لاجواب نستعلیق وہ ہے ایڈورٹائزنگ میں. آپ کے بھائی ہمارے صاحب 4 بھائی اور 3 بہنیں. ماشاءاللہ. ایک بہن کا ابھی مینچسٹر میں انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں. ایک اور جو میرے پاس بہن ہے, جو دونوں نے ارونا کو اپنایا, اس گھر کا کیا, اس کو سٹروک ہو گیا ہے, وہ بول نہیں سکتی. وہ ہمارے گاؤں بستی مصطفی آباد میں ہے. تو یہ 2 ٹریجڈیز میں لیے گھوم رہا ہوں ابھی. بھائی میرے بعد ایک ہیں لخت حسنین نقوی لکن, وہ ابھی گوا میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں کا پولوشن دلی کا انہیں سوٹ نہیں کر رہا, تو ان کو اتفاق سے وہاں اکاموڈیشن مل گئی ہے. اور ہمارے بال لکن شنے جو ہیں وہ صاحب بہت ہی رنگین تباہ انسان تھا, لیکن اب آج کل شوہر ہو گیا ہے, اور وہ لکھنؤ میں جو نرالا نگر میں اپنی بیوی کی خدمت ایسے ادا کر رہا ہے جیسے کوئی پرانا شوہر کرتا ہے. حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ دیوانگی کی لمٹ تھا. یعنی JNU کے عجیب و غریب میموری تھی, عجیب و غریب گلا تھا. میں نے ان لوگوں سے قصے سنے ان کے لیجنڈری, مطلب آلموسٹ شنے نقوی کا نام لیتے ہیں اگر آپ. JNU میں اس زمانے میں جو سیتا رام یچوری, یہ اس زمانے ہے نا, سہیل ہاشمی, وہی اور یہ تو وہ شنے ہے. وہ آج کل شوہر ہو گئے ہیں اور وہ لکھنؤ میں اپنی زوجہ اول کے ساتھ رہتے ہیں. رہی بات جاوید, سب سے چھوٹا جاوید نقوی, وہ جاوید جو کہ کالم لکھتا ہے ڈان کے لیے, اور ڈان کے لیے وہ ابھی گیا ہوا ہے وینکوور. اس کو ذرا سا یہ دلی کی جو فضا پولوشن والا معاملہ, پولوشن سے گھبراتا ہے وہ. میں بھی گھبراتا ہوں لیکن کیا کروں. وہ تو مجبوری ہے, وہ تو آپ کو رہنا ہی ہے. تو اب سعید بھائی, آخری سوال اب آپ کے حصے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اب آپ لندن آئے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر سے کہ لندن کیسا لگا اس بار, اور پہلے اور اب کے مقابلے میں؟ بہت فرق ہے. یہاں پہ ایک کلب تھا, اس کا میں ممبر ہو گیا تھا 1969 میں, جب میں یہاں سنڈے ٹائمز میں کام کیا کرتا تھا. تو وہاں کے کولیگز مجھے ایک کلب یہاں تھا, سیول کلب 69 بروک اسٹریٹ, وہاں لے جاتے تھے. 1994 میں لوگوں نے کہا بھائی تم یہیں رہتے ہو تو کلب کے ممبر ہو جاؤ. تو میں 30-35 سال سے اس کلب کا ممبر ہو گیا, اور وہ ایک اڈا ہو گیا جہاں لوگوں کو میں بلاتا تھا. لیکن اب آیا ہوں تو ایک آدمی نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں, اور باقی 10-12 لوگ جو فرنگی تھے
ان میں سے ایک بھی حیات نہیں ہے، ایک بھی حیات نہیں ہے، سب گزر گئے. آخری تھا ڈیوڈ پیج، وہ بھی گیا. ڈیوڈ پیج جو BBC میں ڈپٹی ہیڈ تھے ایسٹرن سروس کے. جی. تو اب یہ لگ رہا ہے. اچھا، دوسرے پھر ہمیں ذرا سا لوور بیک کی پرابلم بھی ہو گئی ہے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید لندن آنا صرف اس وجہ سے کہ ہماری محبتیں پرویز عالم سے ہیں، اچھلا سے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آ جائیں. ورنہ اب لندن میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا مجھے جو کہ مجھے یہاں پھر لے کے آئے. ایک یہاں ہوٹل ہے جہاں میں آ کے ٹھہر جاتا ہوں، میری بیوی کو بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے. اس کی وہ ہے سینٹ جیمز کورٹ ہوٹل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں آتا تھا تو ہر ہائی کمشنر میرا دوست ہوتا تھا. اتنا مہنگا ہو گیا. اس کے علاوہ باقی ویسے جو دوسری تبدیلیاں ہیں وہ کیا نظر آتی ہیں؟ تبدیلیاں یہ کہ یہاں پہ ہم آ کے پلے دیکھتے تھے، شوق تھا تھیٹر. اب تھیٹر جانے کے لیے ہماری بیوی جو ہے ان کو بہت شوق. اب وہ بہت اچھی سیٹیں لیں، لیکن وہ بالکل بالکنی کے اوپر سے ہم نیچے اسٹیج کو دیکھ رہے تھے، لیکن گھٹنا جو تھا اس کے اور بالکنی کے بیچ میں اسپیس اتنی کم تھی کہ ان کو یہ کرب میں تھی. تو آخر میں انٹرول ہی میں ہم کو اٹھ جانا پڑا، اور باقاعدہ فینکس اس کے تھیٹر کے لوگ آئے، بہت ہی شرافت سے ہم کو لے جا کے دوسرے راستے سے ہمیں ٹیکسی دلائی، ہم واپس آئے. تو گویا اب دھیرے دھیرے کچھ عمر، کچھ دوستوں کی کمی، کچھ یہ ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے، دوست کے بغیر شہر دوستوں سے ہوتا ہے. کیلاش بدھوار کو آپ بہت یاد کرتے تھے. کیا بات کر دی آپ نے. کیلاش ہمارا، اس کا ہم مذاق اڑاتے تھے. کیلاش کے قصے ہم سنایا کرتے تھے. وہ قصے تو آپ ان کے سامنے سناتے تھے، اس لیے مذاق اڑانا نہیں کہہ سکتے. وہ مجھے سنا دیجیے ایک بار. آپ وہ سناتے تھے کہ وہی ہیرو ان دا ہل ہے، کیا تھا وہ؟ کیلاش ان لوگوں میں سے تھا جو کہ انگریزوں کے ان کارناموں سے بہت زیادہ متاثر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اور جس کی وجہ سے جب کالونی نے ہٹ بیک کیا تو کیلاش بدھوار یہاں پہ آئے. کل گئے سعید بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو انگریز تھا یہ سوچتا ہوگا، کیا سوچتا رہا ہوگا جب یہاں آیا ہوگا. اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ میں جب یہ اس کے اسپائرلز دیکھتا ہوں، ہیرو کے اسپائرلز دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو صاحب یہ آیا ہوگا، کس طرح سے اس نے کنٹرول کیا ہوگا. سعید بھائی، میں تو چشمدید دیکھ چکا ہوں کہ یہ غضب ہے، یہ غضب ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم. تو میں نے کہا کیلاش یہ بتاؤ کہ تم ان کی تعریف کر رہے ہو یا اپنے تابع ہونے کا اعتراف کر رہے ہو. کل کے دونوں اس کے اندر یہ حاکم تھا، یہ ہم محکوم تھے. سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں نے ایک دو بار دیکھا ہم نے آپ سے درخواست کی، اور آپ نے کیلاش بھائی کے سامنے، کیلاش بدھوار کے سامنے ہی اسی طرح سے ان کی نقل بھی کی، اور وہ بھی ہنس کے لوٹ پٹ ہوئے. ہم لوگ بھی بہت زیادہ محظوظ ہوئے. سعید بھائی، آپ کے ساتھ میں لندن کی بہت ساری ایسی محفلیں ہیں جن کی یاد آتی ہے تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی دن تھے بن تھا خوشگوار. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو لندن میں ایک عرصے سے ہوں، لیکن اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو محفلیں تھیں 1990 کے زمانے میں اور اس کے بعد میں بھی، وہ غضب کے معاملے تھے، جس میں کہ سعید نقوی کو ہم لوگ شام میں 6:30 بجے کے بعد میں پھر نیچے BBC کلب لے کے جا رہے ہیں، اور پھر BBC کلب میں تقریباً 11 بجے جب وہ اٹھایا جاتا ہے وہاں سے سب کو، تو پھر وہاں سے نکل رہے ہیں 6 8 پیالے پیے ہوئے. واہ واہ واہ. سعید نقوی صاحب، یہ قصہ ہے تب کا کہ آتش جمع تھا. آپ سے میں نے کچھ بھی شاعری نہیں سنی. میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید یہ اندازہ نہ ہو، جو نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لیکن یہ میں نے اس لیے نہیں کیا ذکر کہ اس کے لیے تو مجھے آپ کے ساتھ میں پوری ایک پوڈ کاسٹ سیریز کرنی چاہیے، اس لیے کہ سعید صاحب کا اردو شاعری کو اپریشیٹ کرنے میں، وہ غضب کا
ان کا ایک قصہ ہے اور غضب کی ایک کہانی ہے جس میں کہ وہ جو بھی اردو کے ایک سے ایک مشہور شعراء ہیں وہ سب ان کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی ہیں، پھر ان کا اپنا ایک خاص انداز بھی ہے سنانے کا. لیکن چلتے چلتے میں چاہوں گا کچھ چاشنی کے طور پہ کچھ تو سنا دیجئے. جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو میر سنانے کا بہت شوق ہے. میر کیوں، آپ وہ سنیے جو کہ اور زیادہ ماڈرن ہے. جی میر بڑا گھٹا ہوا شاعر ہے. وہ تو ہے. ایک شعر میری پسند کا خاص طور پہ اس لیے کہ آپ اپنی عمر کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ عمر تو میری بھی ہو رہی ہے، پریشانیاں تو میری بھی ہے. شوق تھا جو یار کے کوچے ہمیں لایا تھا میر، شوق تھا جو یار کے کوچے ہمیں لایا تھا میر، پاؤں میں طاقت کہاں اتنی کہ اب گھر جائیے. یہی ہے، آپ یہ میر کا شعر ہے. جی. اب درے باز بیاباں میں قدم رکھیے میر. یعنی درے بازے یعنی کھلا ہوا دروازہ جو بیاباں کی طرف ہے. اب درے باز بیاباں میں قدم رکھیے میر، کب تلک تنگ رہیں شہر کی دیواروں میں. آپ کچھ اور سنانے والے تھے ماڈرن. بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی، بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی، کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی. واہ کیا بات ہے. زاہدوں پر میں اچھالی جائے گی، زاہدوں پر میں اچھالی جائے گی، روح ان مردوں میں ڈالی جائے گی، روح ان مردوں میں ڈالی جائے گی، یوں نظر مجھ پر تو ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. اور شیخ کی محفل میں کا کام کیا. واہ، شیخ کی محفل میں میں کا کام کیا. شیخ کی محفل میں کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے گی. بڑا پیارا سر. شیخ کی محفل میں کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے گی، فصل گل آئی جنوں اچھلا جلیل، اب طبیعت کیا سنبھالی جائے گی. یہ جلیل صاحب ہیں، جلیل مانک پوری. کیا بات ہے. بڑا رنگین طبع شاعر تھا. بہت عمدہ. سعید نقوی صاحب مزہ آ گیا، بہت بہت شکریہ. خوش رہو. سعید نقوی جنہیں آج جرنلزم کی دنیا میں داخل ہوئے 60 برس بیت چکے ہیں. آج بھی کئی اخباروں میں ان کے کالم چھپتے ہیں، آج بھی قصے گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ آج بھی کنٹروورسی سے گھبراتی نہیں ہیں. سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز لندن وارتا کے لیے سعید نقوی کے ساتھ یہ گفتگو 5 نومبر سن 2024 کو لندن میں ریکارڈ کی گئی تھی، جب سعید صاحب انگلینڈ کے سفر پر آئے ہوئے تھے. الگ الگ سبجیکٹس اور تھیمز پر سنے انک کی تقریباً 20 پوڈ کاسٹ سیریز اس وقت ایپل، اسپوٹیفائی اور یوٹیوب پر موجود ہیں، اور انہی میں یہ سیریز لندن وارتا بھی شامل ہے. فار ڈیٹیلز پلیز وزٹ آور ویب سائٹ cineink.com. آپ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں post@cineink.com post@cineink.com. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.